काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशानाए बसीरत यूट्यूब चैनल के बाबसीरत साथियों, सलामुन अलैकुम। मैं पार्ट 27 के साथ हाजिर हूँ और हमारा मुताला किताब तौहीद का जारी है और हम सफ़ा नंबर 260 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ इस किताब की 31वीं नशिस्त का आगाज़ हो रहा है और मौजू है कि बशर की खुदा दाद क़ुव्वत अक़ल। खुदावंद ताला ने बशर को खुसूसी क़ुव्वत अता फ़रमाई है, एक ऐसी क़ुव्वत जो कि आलम हस्ती में किसी एक जुज़्व को भी नहीं मिली। इंसान की तमाम तर इज़्ज़त और शराफत भी इसी क़ुव्वत से है जिसे अक़ल कहते हैं। बशर इसी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके हक़ाइक़, मवाक़े और मारिफ़त के दर्जात तय कर सकता है। इसी की ज़रिए आलम मावरा मादा और जिस्म व जिस्मानियत से बुलंदतर हक़ाइक़ को पाया जाता है। लेकिन हैवानात अपने गिरदोपेश मादी माहौल के महदूद से इदराक के अलावा कुछ समझ नहीं रखता। वो इंसान ही है जो मावराए तबीयत अवालम का खोज निकाल कर अशिया की ख़ासियतों का मुताला करता और समझता है। हर चीज़ में जो हिकमतें और पोशीदा हैं इनका इदराक हासिल करता है। यह ऐसी क़ुव्वत है जिसकी बहुत से शोबे हैं, हर एक सिलसिले में इसे काम में लाया जा सकता है। अगला मौजू है कि इंसान का इल्मी अहाता इसके तजर्रुद की अलामत है। इस इदराक का अहाता ख़ुद इंसान की अक़ल और रूह के मुजर्रद होने पर गवाह है। इसी से मालूम हो जाता है कि आदमी की रूह मादा से मावरा और मुजर्रद है। एक जिस्म दूसरे जिस्म की जगह लेकर अहाता कभी नहीं कर सकता। हर पत्थर दूसरे पत्थर या ज़र्फ़ का इदराक नहीं कर सकता। अज्ज़ाए आलम मादा के लिए मुमकिन नहीं है कि वो दूसरे अज्ज़ा का मुहीत हो जाएं। इंसान ही है जो तमाम आलम हस्ती का मुहीत हो सकता है, समझ लेता है कि मरीख़ कैसे हरकत करता है और किस मक़दार में मसाफ़त तय करता है। बस आदमी की रूह मुजर्रद है, ना कि मादी। ये सफ़ा नंबर है 261 और अगला पैराग्राफ है कि मादी अशिया क्या बुरहान रखती हैं। अगर बशर मादी होता तो तमाम अज्ज़ाए आलम हस्ती का इल्मी अहाता कैसे कर सकता। हालांकि वो तमाम अशिया को दवाओं में इस्तेमाल करके मरकबात और इनकी तज्ज़िया और तरकीब को समझता है, क्योंकि ये तमाम मुताल्लिक़ात इसी अक़ली क़ुव्वत के रिश्ते पैबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला मौजू है कि मुसब्बिबुल असबाब का इदराक अक़ल की रोशनी में। इस क़ुव्वत के आसार में से इल्लत और मालूल के सिलसिले का इदराक भी एक मौसर है। ये इस क़ुव्वत का खोज निकाल सकती है कि तमाम जहान हस्ती की इल्लतों की एक ही इल्लत है जिसकी तरफ तमाम इल्लतें पलटती हैं। बशर अपनी अक़ल की इस्तिदाद के मुताबिक इस खालिक़ कायनात को पहचान सकता है जिसने इल्लत व मालूल के सिलसिले ईजाद फरमाए हैं। अगरचे ये मार्फत हर शख्स की ज़ाती इस्तिदाद के मुताबिक कमोबेश हो सकती है, न इस तौर पर कि जैसा कि उस खालिक़ का हक़ और उसकी अहलियत है। वो अक़ल जो खुदा ने बशर को अता की है, अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए इन तमाम अलल व मालूल के सिलसिलों को पहचान सकती है जो सबब का पैदा करने वाला और इल्लतों को खल्क़ करने वाला है। अगला पैराग्राफ हर एक मौजूद का सबब एक और मौजूद है और इसका कोई और इसी तरह चलते चलते तसलसल लाजिम आ जाता है जो कि बातिल है। बस
چاہیے کہ اصل وجود مطلق کی طرف پلٹا جائے، جس کو کسی اور سبب کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ خود تمام اسباب کی ضرورت ہو اور وہی تمام اسباب کا سبب مہیا کرنے والا بھی ہو۔ عقل ہی وہ قوت ہے جو مسبب الاسباب کو پہچان سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 262 اور موضوع ہے کہ عقل معاد اور بریکٹ میں قیامت اور خیر و شر کا ادراک کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے شون اور آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اپنی معاد کو پہچان لیتی ہے۔ کسی بزرگ کے قول کے مطابق کہ بفرض محال اگر وحی بھی نازل نہ ہوئی ہوتی تو بھی عقل ہی معاد و آخرت کو دریافت کر لیتی۔ دنیا کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی غرض و غایت انجام ہونا ضروری ہے جس میں انسان اپنے تکامل و سعادت اور خوش بختی سے ہم آغوش ہو۔ خیر و شر اور بالفاظ دیگر بلکہ صحیح تعبیر کے طور پر روایات سے نقل ہوا ہے کہ خیر کے تمام سلسلوں کے آخری خیر کا بھی ادراک کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شر موجود ہی نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی موجود ہے یا تو خیر محض ہے یا پھر خیر ہونے کا ذریعہ ہے۔ البتہ ابھی بحث اس مقام سے متعلق نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خیر کو دوسرے خیر سے تمیز دینے کے لیے نیکی اور بدی کا نام دیا جائے، خواہ اپنے ذاتی اور شخصی افعال میں ہو یا دوسرے کاموں میں۔ اگلا موضوع ہے کہ عقل علمی اور عملی کا کم و بیش ہونا۔ حکماء کہتے ہیں کہ عقل کے دو شعبے ہیں، علمی اور عملی۔ عقل علمی وہی ادراکات ہیں جو ادراکات کلی کے طور پر خداوند تعالیٰ اسماء و صفات کمالیہ اور اشیاء کے آثار و خواص کے طرف پلٹتے ہیں۔ عقل عملی افعال کے اچھا یا برا ہونے اور اس کے صحیح یا فاسد و غلط ہونے کی تمیز ہے، جو سمجھ سکتی ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور اسے انجام دیا جائے اور کون سا کام برا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اپنی سعادت و نیک بختی اور شقاوت و بدبختی کے مواقع، اسباب اور وجوہات کو ایک فطری امر جانتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے بشر کی خلقت میں عقل کو ودیت فرما دیا ہے جو کہ تمام افراد کی معروف حدود اور استعداد کے مطابق ہے، ہرچند کہ خداوند تعالیٰ نے بعض افراد کو زیادہ عقل عطا فرمائی ہے مع الوصف کہ عملی طور پر اسے استعمال کر کے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 263۔ اگلا پیراگراف، پس ابتدا میں ہر شخص کو یہ قوت یکساں طور پر عطا کی گئی ہے، اگر وہ اس بریکٹ میں عقل سے کام لے کر عملی طور پر استعمال کرے تو درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر اسے بیکار چھوڑ دے یعنی اس کے اصول و ضوابط کے مطابق تاثیر پیدا نہ کرے تو یہ کم ہو جاتی ہے۔ افراد بشر میں یہی وہ فطرت ہے جو خداوند تعالیٰ نے خود قرار دی ہے۔ اور پھر یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور اس کا ترجمہ کہ پس اپنی تمام تر توجہ خالصتاً دین کے اوپر قائم کر لو، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق فرمایا۔ اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی، یہی مضبوط دین ہے، مگر اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اور آگے ہے کہ مبد و معاد اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات کے واسطوں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اور اسی طرح کے عقلی عملی کے دوسرے رشتے کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنا دی ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا موضوع ہے کہ تمام علوم اجمالی طور پر بشر میں ودیت کیے گئے ہیں۔ اس مقام پر ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو، لہذا ضروری ہے کہ سوال اور جواب کے سلسلہ کلام کا آغاز کیا جائے۔ عنوان سے پہلے سوال عرض کرتا ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ علم انسان کو خارج سے نہیں ملتا بلکہ ہر آدمی کی ذات اور عقل میں علوم ودیت کر دیے گئے ہیں۔ جو کچھ بھی کانوں میں پہنچتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، ان حواس کے ذریعے ادراک حاصل ہوتا ہے، یہ سب کچھ عقل کی بیداری کا سبب بنتا ہے۔
صفحہ نمبر ہے 264۔ جو کچھ اس کی ذات میں بالقوا موجود تھا، استاد تحصیل علم اور حواس کی وساطت سے فعالیت اور عملی قابلیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی قوت فکری عمل درآمد کرتی ہے، اور جو کچھ اجمالی حیثیت میں کلی طور پر موجود تھا وہ جزوی طور پر تفصیل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات میں جو کچھ ودیت ہوا تھا حقیقت بن کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تمام علوم بالقوا آدمی کی عقل میں ودیت کیے ہوئے ہیں، اگرچہ ایک یاد دلانے والے اور ذکر کرنے والے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر متحرک ہو جائیں تو وہ علم و دانش اس میں آشکار ہو جاتی ہے، اور وگرنہ جمود کی حالت میں بالقوا ہی موجود رہتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ پس ہر ایک کو خدا شناس ہونا چاہیے۔ پس جب بشر میں تمام علوم اجمالاً ودیت کر دیے گئے ہیں تو تمام افراد کو خدا شناس اور خیر پانے کے لیے متحرک ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو عقل دی گئی ہے، ہر ایک کے کان بھی سنتے ہیں، تو چاہیے کہ خدا شناسی کا علم ہر ایک میں متحقق ہو جائے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ خدا سے بے خبر ہیں، حتیٰ کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں اصطلاحی طور پر دانشور کہا جاتا ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ کی پہچان سے بے بہرہ ہیں۔ یہاں تک کہ علماء حکمت الہی میں بھی اکثر لوگ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بغیر اس کے یقین کے درجے پر فائز ہوں رٹے رٹائے مطالب بیان کرتے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر حقائق کی نسبت شک و وہم و گمان میں ٹامک ٹویا مارتے ہیں، حالانکہ وہ حقائق و معارف ان کی ذات میں موجود ہیں۔ مع الوصف ہم دیکھتے ہیں کہ افراد بشر کے ادراکات میں عجیب و غریب فاصلے ہیں۔ ایک لحاظ سے ایک ایسی حد کو جا پہنچتے ہیں کہ ہمیشہ خدا کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ حق کس قدر ان کے لیے شہود ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ سعدی شیرازی کے اس شعر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر ہے 265، رسد آدمی بجائی کے بجز خدا نہ بیند، بنگر کے تاچے حد است مقام آدمیت۔ ان کے بالمقابل ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو مبدع تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی ہستی کو اثبات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی ہستی اور ہر ایک چیز کی ہستی اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن وہ لوگ اس مفہوم کا ادراک نہیں کرتے۔ یہ تھا وہ سوال جسے میں عنوان کرنا چاہتا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی عقل میں علوم ودیت کیے گئے ہیں جو ادراک حواس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، وہ فطری دانش کا ہی یاد دلانے اور روشن کرنے والا ہے، اور تمام موجودات اور مظاہر وجود اسی سے متعلق ہیں، یا بالفاظ دیگر تمام ادراکات کی بازگشت خدا کی طرف ہی ہے، تو پھر ہر ایک فرد بشر کو ہمیشہ خدا شناس اور اہل توحید ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اکثر و بیشتر لوگ اس حقیقت سے نہ صرف بے خبر بلکہ منکر اور غافل بھی ہیں۔ بریکٹ میں ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کویسچن مارک، یہ سوال ان کا تھا۔ اب اس کا اگلا موضوع ہے کہ معنی کی موجودگی میں مقتضی کافی نہیں۔ یہاں اس کا پھر جواب ہے یہ کہ جو کچھ کہا گیا کہ عقل میں تمام علوم کی قوت ادراک موجود ہے، وہ علت تامہ نہیں ہے کہ تمام موانع کو بھی یاد دہانی اور نصیحت کر کے نتیجہ حاصل کرے، بلکہ وہ بطور مقتضی جو کہ فطری علوم ہیں موجود ہیں، نیز اسی کی یاد دہانی کرانے والے اور خارج سے تذکر دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے۔ مثلاً اگر آپ پانی ابالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ پانی کو برتن میں ڈالتے ہیں اور اس کو آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ سب کچھ مقتضی تھا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی رکاوٹ یا مانع بھی موجود نہ ہو، یعنی
تیز ہوا یا بارش یا آگ بجھانے کا کوئی اور عامل موجود نہ ہو کہ آگ ہی بجھ جائے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں لگاتار سرد پانی کا اضافہ بھی نہ ہوتا رہے، ورنہ اس کا درجہ حرارت بڑھنے ہی نہ پائے گا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 266۔ اور اگلا پیراگراف کے معلوم ہوا کہ معنی جب تک برسر پیکار رہتا ہے وہ آدمی کے بالفعل عالم ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنا رہتا ہے، یعنی اس لیے خدا شناس نہیں ہوتا کہ اس کی عقل کا نور مستحقق نہیں ہوتا، اس کی ذات کی روشنی ظاہر ہو کر آشکار ہی نہیں ہو پاتی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس سلسلے میں ایک روایت شریف اصول کافی کے شروع میں کتاب العقل والجبل میں حدیث نورانی کے عنوان سے حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ہشام کو فرمائی گئی ہے، اور واقعتاً اہل علم افاد کو سزاوار ہے کہ اس حدیث شریفہ میں بہت زیادہ توجہ کریں۔ روایت کے آخر میں آپ نے عقل کی 70 ارواح اور اسی طرح جہالت کے 70 عوامل کا ذکر فرمایا۔ وہ چیز جو یہاں شاہد مثال کے طور پر ہمارا مدعا وہ موانع ہیں جو کہ ذکر فرمائے گئے ہیں، موانع جنہیں پھر آگے یہ دوسرا موضوع ہے کہ موانع جنہیں دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کی ذات میں جو علوم موجود ہیں انہیں حقیقت تک جلوہ گر ہو کر متحقق ہونے کے راستے میں موانع اور رکاوٹیں 3 جملوں میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور ترجمہ ہے کہ اے ہشام، جس نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں پر مسلط کر دیا اس نے اپنی عقل کی تباہی کی اعانت کی۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ من ازلم نور فکرہ بطول عملہ، اور یہاں پہ الف سے ہے، یہ الف میم لام ہے، جس نے اپنی فکر کی روشنی کو لمبی امیدوں سے بچھا دیا، وہ مہیا ظرف حکمت بفضول کلام ہے، اور عقل کی حکمت کی ظرافتوں کو فضول گفتگو سے محو کر دیا، وہ اطفا نور عبرتہ بشہوات نفسہ، اور عبرت کے نور کو نفسانی شہوتوں سے تاریک کر دیا۔ تو گویا اس نے اپنی عقل برباد کرنے کے لیے ہوائے نفس کی معاونت اور پشت پناہی کی، پس اس نے اپنی عقل خود برباد کر ڈالی، اور جس نے اپنی عقل تباہ کر ڈالی اس کے دین اور دنیا میں فساد برپا ہو گیا۔ صفحہ نمبر ہے 267۔ اگلا پیراگراف فرماتے ہیں کہ یہ 3 موانع ہیں جو انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ علوم جو خداوند تعالیٰ نے عقل میں ودیت فرمائے ہیں انہیں حقیقت سے ثمربار ہونے دیں۔ سال ہر سال درس پڑھتا ہے اور دلائل اور براہین رکھتا ہے، لیکن یہ موانع، لمبی امیدیں، فضول گوئی، نفسانی خواہشات اور شہوات اس کی ذات میں ودیت شدہ رشد کو حقیقت میں جلوہ گر ہونے نہیں دیتے۔ اگلا لائنیں ہیں کہ سب سے پہلا معنی لمبی امیدیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہی اس کی عقل کو خراب کرنے میں پیش ہے۔ اگلا پیراگراف یہ ایک ایسی مضبوط بنیاد یعنی بریکٹ میں عقل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ادراک کی قوت سے محروم ہو کر حیوان کے مساوی یا اس سے بھی پست تر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ لمبی امیدیں نابینا اور بے بصیرت بنا دیتی ہیں۔ تینوں موانع میں پہلی رکاوٹ طویل آرزو ہے۔ نفسانی خواہشات میں سے لمبی آرزوئیں انسان کو حیوانی زندگی میں ملوث کر کے شب و روز الجھائے رکھتی ہیں، اور اس کی تمام تر توجہ توانائی عمدہ کھانے، نفیس لباس، شادی بیاہ اور مادی زندگی کی زیب و زینت میں صرف کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 268، اور یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا کہ لوگوں کے لیے
خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی کی زیب و زینت بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دولت، شہرت اور عزت جمع کرنے میں بدن آرزوؤں کی ریاست بن جاتی ہیں، تاکہ قدم بڑھا کر اپنی بڑائی کے لیے شہرت پیدا کرے، خواہ ایک دیہات کا چودھری یا مدرسے کا پرنسپل ہی کیوں نہ ہو۔ ہر جگہ یہی آرزوئیں زمانے کی ضرورت اور احتیاج بن چکی ہیں، یعنی جہاں کہیں دیکھیں منصوبہ سازی اور نتائج کا انتظار کار فرما ہے۔ انواع و اقسام کی مادی آرزوئیں اور نفسانی خواہشات طول عمل کہلاتی ہیں، اور یہاں بھی عمل جو ہے یہ الف سے ہے، جو سب کی سب بتانے وہم و گمان اور فریب سود و زیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عقل جو کہ اللہ کا نور ہونے کے ناطے احساس سے ادراکات ہے، اور اس پہ جو شخص کلیات کا ادراک کرنے کے سلسلے میں مصروف، اس کو جو شخص کلیات کا ادراک کرنے کے سلسلے میں مصروف کر کے رکھے، ہر عمل لوجہ اللہ کرے جو کہ نور اور نورانی بلکہ منور ہے، اس میں خرچ کر ڈالے، یعنی جو بھی اپنی عقل کو اللہ کے طلب کے راستے میں ڈال دے وہ خود منور ہے، لیکن وہ شخص جو نور کو چھوڑ کر ظلمتوں میں گھر چکا ہے نہ صرف مادی بلکہ خود ہی ظلمت ہے۔ دنیا اور دنیاوی زندگی ظلمات ہیں۔ وہ شخص جو مادی اغراض میں گھر گیا، اس کے وجود کی بلندی بھی پستی سے دوچار ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی خودآداد صلاحیتوں اور استعداد کو ضائع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً مادی خواہشات اور آرزوؤں کی درازی اس کے ادراک کو حقائق سے اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس طرح یہ ہماری یہ 31ویں نشست اس کتاب کے اختتام کو پہنچی، اور یہیں پہ ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور اگلے آڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔